हेलो दोस्तों, इस्लामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे मुस्तफ़ा के तरीके को देखो, और यही नहीं आगे भी बढ़े और भी बहुत से अल्फाज ऐसे आएंगे। जब मेरे आकाए दो आलम या बार बार कहा गया, जब हजरत आयशा खाना खाती तो हुजूर उनके लुक़मा लेकर के खा लिया करते थे। ये अंदाज़े मोहब्बत था, या ये जिंदगी गुजारने का एक मयार था जो मेरे नबी ने अपने उम्मतियों को दिया था कि आए लोगों, अपने बीवी को कमतर न समझना, इसलिए कि बीवी जब तक तुम्हारी दुनिया में है तुम्हारे लिए सुकून की जरिया है, और अगर बीवी नेक वक्त हो तो तुम्हें जन्नत में भी तुम्हारा हमसफर होगी, दुनिया में भी हमसफर है और जन्नत में भी तुम्हारी हमसफर होगी। इसलिए आए लोगों, अपने बच्चियों को इस्लामी तालीम दो, जरूरी है उन्हें बेसिक तालीम दी जाए, उन्हें इस्लामी हकाम बताया जाए, उन्हें इस्लामी तालीम दी जाए, उन्हें फातिमा ज़हरा जैसा कैरेक्टर दिया जाए, आयशा के सवाने हयात पढ़ाई जाए। अल्लाहु अकबर। आओ जनाबे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी देख ले। आज हमारी बीवियां भी हैं, अब कुछ शिकायत भी सुन ले, आजकल की औरतों से कुछ शिकायत सुन ले, बुरा ना माने, मगर एक बात मैं भी ये भी कहूंगा, आज जो माशरा बिगड़ा है उसकी जिम्मेदार भी ये माँ है। आज जो माशरा में खलफशार पैदा हुआ है उसकी जिम्मेदार भी माँ है। आज जो बुराइयां पैदा हुई है माशरा में, इसलिए उसका जिम्मेदार भी माँ है। इसलिए कि शरीयत मुतहरा ने तुम्हें एक ऐसा मकान दिया था, इसलिए एक ऐसा जिम्मेदारी दी थी जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकता। आपको पता है शरीयत मुस्तफवी में आप जब मिरास तकसीम किया जाए, कहा अगर बेटा को एक मिलेगा तो बेटी को आधा मिलेगा। आधा का दर्जा क्यों दिया गया बीवी को, कि बीवी को आधा दर्जा दिया जाए, यानी अगर 1 रुपया उसको दिया जाएगा शौहर को तो 50 की हकदार वो है। क्यों कहा गया? इसलिए कि उसका कोई काम नहीं है, पूरी जिम्मेदारी मर्द की जिम्मे दिया गया है। शादी के बाद नानो नफ्का आपकी जिम्मेदारी है, उसको खर्च देना आपकी जिम्मेदारी है, खाना पीना आपकी जिम्मेदारी है, मकान आपकी जिम्मेदारी है, कपड़े आपकी जिम्मेदारी है, उसके तमाम ऐशो आराम की तमाम चीजें देना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि जब आपने कहा था कबिल तो, और जब उसने कहा मैंने कबूल किया है, उस कबूल के साथ तमाम जिम्मेदारी आपने सिर्फ कबूल नहीं किया है बल्कि उसकी कबूलियत के लिए आपने महर शब्द कर दिया है कि मैं कबूल करता हूँ, मैं इसे खाना दूंगा, मैं कबूल करता हूँ, मैं इसे पानी दूंगा, मैं कबूल करता हूँ, मैं इसे घर दूंगा, मैं कबूल करता हूँ इसके जिंदगी की हर परेशानी मेरी परेशानी होगी, मैं कबूल करता हूँ जिस तरह मैं रहूंगा मैं इसे रखूंगा। तुमने सिर्फ कह दिया कबूल है कबूल है कबूल है और कहा शादी हो गई। नहीं, कबूलियत के साथ एक जिम्मेदारी भी आई है, कबूलियत के साथ एक अहम मकाम तुम्हें मिला है, कबूलियत के साथ एक अहम एक जिम्मेदार इंसान बने हो तुम। वो जिम्मेदारी क्या थी? एक बीवी का हक देना, उसके खाने से लेके पानी से लेके हर आयशो आराम तुम्हें देना होगा, इसलिए कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। नान नफ्का हजरत कहते हैं ना, नानो नफ्का के साथ कबूल है। ये नानो नफ्का क्या है? वही खाना पीना है, वही उसके म्यार जिंदगी गुजारने के जो तरीके होंगे वो सब देने होंगे। तो तमाम जिम्मेदारी के बावजूद उसे मिलेगा एक हक, उसे एक। और बीवी का काम क्या है? घर की जिम्मेदारी। शरीयत मुतहरा ने उसे घर की जिम्मेदारी दी है। बच्चों की परवरिश आपकी जिम्मेदारी, बच्चों की तरबियत आपकी जिम्मेदारी, घर में अखराजात, घर के तमाम मलका को बनाया गया वो आपकी जिम्मेदारी है। तमाम जिम्मेदारी मर्द है, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ घर की है। खाना पीना मर्द की जिम्मेदारी, औरत की जिम्मेदारी क्या है? बस खिलाना। मगर कहा गया उसे आधा दो। दुनिया में उसे वो आधा हक दिया गया, इसलिए उसे आधा हक दिया गया। अगर उस आधा को अगर आप देख ले थोड़ी तरीके से तो उसका कोई खर्च ही नहीं हुआ है, उसने कुछ खर्च नहीं किया। शरीयत मुतहरा ने उसका एहतराम किया है। बीवियों को और बेटियों को कमतर समझने वालों, इस्लाम ने हर जगह उसके दिल रोई की है। तुझे ये कहा गया है बेटियों तुम कमतर नहीं हो, मैं तुझे वो हक दूंगा कि मर्द तमाम मुशक्कत के बावजूद उसे एक मिलेगा और बगैर मुशक्कत के मैं तुझे आधा दिलवाऊंगा।
یہ شریعت مطہرہ کا فیصلہ ہے. تم بیٹیوں کو کمتر سمجھنے والوں سنو, اگر بیٹی کی تربیت اچھی کی جائے, اگر بچپن سے شریعت مصطفیٰ کی تعلیم دی جائے, اگر بیٹی کی جس طرح رسول اعظم نے فرمایا تھا, اے لوگوں سنو, اگر تمہارے پاس بیٹی ہو, اگر تم نے اسے اچھی تعلیم دی, اچھی تربیت دی, اور اس کے بعد تم نے اسے اچھی پرورش کی, اور فرمایا اس کے بعد تم نے شادی کر دی, فرمایا قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں جائیں گے. تم نے بیٹی کو اتنا کمتر سمجھ لیا ہے. آج ہمارا معاشرہ اتنے غلط سوچ کا مالک ہو گیا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو کوئی خوشیاں نہیں, بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے. سنو, بیٹی کو اللہ نے رحمت, رسول اللہ نے رحمت کہا ہے, اور بیٹے کو نعمت کہا ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, قیامت کے دن نعمت کا حساب ہوگا. آپ کو پتا ہے, علماء سے پوچھئے, بیٹا نعمت ہے مگر قیامت میں اس کا حساب ہوگا. اگر بیٹا نے غلط کیا ہے حساب آپ سے بھی ہوگا, اگر بیٹا نے شرارتیں کی ہے حساب آپ سے بھی ہوگا, بیٹا نے کوئی غلط کام کیا ہے حساب آپ سے بھی ہوگا. اس لیے کہ وہ نعمت ہے اور ہر نعمت پر حساب دینا ہے, مگر رسول اللہ نے بیٹی کو رحمت کہا ہے اور رحمت پر کوئی حساب نہیں. تم نے شریعت مصطفیٰ کو سمجھا ہی نہیں ہے. کہا بیٹی کو زحمت سمجھنے والوں, دنیا میں اگر تم نے زحمت سمجھا ہے تو سنو, قیامت میں بھی تمہارے لیے پریشانی ہے, اور اگر دنیا میں رحمت سمجھا ہے تو سنو, مصطفیٰ کی بشارت ہے, قیامت میں ہم دونوں جنت میں ہوں گے. اس لیے کہ رحمت پر کوئی حساب نہ ہوتا. تم بیٹی کو بھی خرچ کر دو, جتنا چاہو خرچ کرو, اس پر کوئی حساب نہیں ہے. کوئی باپ اگر یہ نہیں چاہتا, اگر بیٹی فرمائش کر دے, وہ اپنا دل بیچ کر بھی اس کی فرمائش کو پورا کرے گا, اس لیے کہ بیٹی کی محبت ہوتی ہے. اس لیے نبی اعظم نے فرمایا تھا, اے لوگوں, جب تم بازار سے کوئی سودا سلف لاؤ, سب سے پہلے بیٹی کو دینا, سب سے پہلے حصہ بیٹی کو دو, تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹنے پائے, وہ دل سے حصہ سے کمتری کا شکار نہ ہو. لیکن آج معاشرہ کیا ہوا ہے, ہم نے بیٹوں کو فوقیت دی ہے, ہم نے بیٹے کو آگے رکھا ہے, ہم نے بیٹے کو اچھی تعلیم دی ہے, بیٹیوں کو نظر انداز کیا ہے, بیٹیوں کو دور کیا ہے, بیٹیوں کو شریعت سے دور کیا ہے, بیٹیوں کو معاشرہ سے دور کیا ہے, بیٹیوں کو تعلیم اسلامیہ سے دور کیا ہے, بیٹوں کو ہم نے گریجویشن بنایا ہے, اچھی تعلیم دی ہے, اچھی ڈگری دی ہے, سب کچھ دیا ہے, مگر سنو, قیامت کے دن یہ بیٹیاں تمہارے لیے شفاعت کی باعث بیٹیاں اتنی رحمت ہے, تم نے بیٹیاں کے مقام کو نہیں سمجھے ہو. بیٹیاں وہ رحمت ہے کہ جب بیٹیاں بہن بن ہو, اور بہن بن کے چاہے ایک وقت میں جابر کو بھی اسلام کے سامنے لا کر کے جھکا سکتی ہے. بیٹیاں وہ طاقتور بیٹی ہوتی ہے. تم نے عمر فاروق کا واقعہ نہیں سنے ہو, جب عمر فاروق نے جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کو قتل کے لیے نکلے تھے, تو جب راستے میں پہنچے ہیں جناب عمر, کسی نے کہا تھا, اے عمر کہاں چلے ہو, کہا تھا آج محمد کا قصہ تمام کرتا ہو, اس کی وجہ سے بڑے فخر فشار پیدا ہوئے ہیں, مکے کے تمام آپس میں جو اختلاف پیدا ہوئے ہیں سبب محمد ہے, آج قتل کرتے ہیں, اسے قصہ تمام کرتے ہیں. تو کہا محمد کو بعد میں قتل کرنا, پہلے بہنوئی کی خبر لے لو, بہن کی خبر لے لو. کیا وجہ تھی بہن کی طرف بھیجنے کا؟ کہا محمد تک بعد میں پہنچا. اے عمر, پہلے فاطمہ بنت خطاب کی خبر لے لو, اپنی بہن کی خبر لے لو. عمر جب پہنچے ہیں بہن کے پاس تو دیکھا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اور جب جناب عمر خطاب نے فرمایا تھا تو کیا کر رہی تھی, تو نے دین قبول کر لیا ہے محمد کا؟ کہا بھائی میں نے قبول کر لیا ہے, میں نے شریعت مصطفیٰ کو قبول کیا ہے. وہی بہن تھی, خطاب کی بیٹی تھی, عمر کی بہن تھی, وہ عمر جس کے بارے نبی فرماتے ہیں عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان راستہ بدل دیتا ہے, وہ عمر جس کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اللہ اکبر. وہ اسلام لانے کے بعد وہ مکان تھا جناب عمر کا جس کے بارے میں مورخ لکھتے ہیں اگر 6 مہینہ اور عمر ہوتے پوری دنیا پہ اسلامی حکومت ہوتی. وہ عمر تھے لیکن کفر میں بھی اسی طرح سخت تھے. فرمایا تھا بہن تو کیا کر رہی تھی؟ کہا بھائی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور تو کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا قرآن پڑھ رہی تھی. کہا کہ کیا قرآن ہے؟ جب بہت مارنے کے بعد بہن کو جب دیکھا, مار کے باوجود بھی یہ ٹس سے مس نہ ہوئی, اپنے ایمان پہ
قائم رہی ہے. تو جب کہا کہ مجھے بھی پڑھنا ہے تو وہ بہن پھر جرات مندانہ قدم کے ساتھ بھائی کے سامنے کھڑی تھی اور کہی کیا اے بھائی تو ناپاک ہے اور یہ کلام پاک ہے, ایک ناپاک اس کلام کو نہیں پڑھ سکتا. اگر تجھے پڑھنا ہے تو پہلے نہا لے, پہلے اپنے جسم کو پاک کر لے, پھر میں تجھے کلام الہی دیتی ہوں. اللہ اکبر. وہ بہن تھی جس نے عمر کو راہ راست دکھایا تھا. تم نے بہن کو بہن نہیں سمجھا, تم اپنے بہن کی عزت نہ کی, بیٹیوں کی عزت نہ کی. اس لیے کہتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے, اے میری ماں بہنوں, یہ چغلی اور یہ جو خرافات کرتی ہو اس سے بچو, اس لیے کہ یہ تمہارے معاشروں کو بگاڑے گی, یہ تمہارے بچے کے نسلوں کو بگاڑے گی. آج گلیوں کا ماحول یہ ہے, ماں بیٹھ کے بیٹی کو کہتی ہے گالی دو. اللہ اکبر. یہ معاشرہ ہو گیا. کل تک ماں کہتی تھی بیٹی کو درود پڑھو, بچوں سے کہتی تھی نبی پہ درود پڑھو. آج ہم اسے گالی سکھا رہے ہیں, آج اسے ہم غیبت سکھوا رہے ہیں. مجھے بتاؤ کل تم کیا کس منہ سے اپنے آپ کو شفاعت کی امید لوگے؟ رسول اللہ کے سامنے جب تم پیش ہوگے, میرے آقا کے سامنے جاؤ گے, جب تم سے سوال کیا جائے گا, میرا رب جب تم سے سوال کر لے, میرا رب جب تم سے پوچھ لے میں نے تجھے اولاد دی تھی, تو نے دین مصطفیٰ کیوں نہیں دیا, تو نے دین مصطفی سے اسے آگاہ کیوں نہ کیا, تو مجھے بتاؤ تم کیا منہ لے کر کے جواب دو گے, کس منہ سے تم بولو گے؟ اس لیے اے میری ماں اور بہنوں, پوری معاشرے کی ذمہ داری تمہاری کاندھوں پہ ہے. اس لیے کہ مرد کی ذمہ داری رزق معاش ہے. وہ زندگی بھر وہ شروع سے آخر تک محنت کرتا ہے تمہارے شکم کے لیے, تمہارے بچوں کی پرورش کے لیے, اچھی تعلیم کے لیے, مگر گھر کی ذمہ داری تمہاری ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دے, اپنے بچوں پہ اسلامی تعلیم دے, ان کو اسلامی تعلیم سے قریب کرے, سنت مصطفی سے قریب کرے. یہ غیبت خرافاتی یہ تمام چیزیں یہ دنیاوی لہو و لعب یہ دنیا میں رہ جائیں گے. آخرت میں صرف رسول اللہ کا احکام شرعی کام آئے گا, مصطفیٰ کا دینی کام آئے گا. وہ دین کو پکڑ لو, اس دین کو مضبوطی سے تھامیں, اس دین پہ عمل کریں, اور یہ جو آپس کے اختلافات ہیں اسے دور کریں. اس لیے کہ انہوں نے ہمارے اندر نفاق پیدا کر دیا ہے. آج تو سنی سنائی باتوں میں اتنا اختلاف ہو جاتا ہے کہ ہم اس نے سنا ہے فلاں نے ایسا کہا ہے. نہیں, یہ سنی سنائی باتیں رسول اللہ نے فرمایا تھا ہر سنی سنائی باتیں پہ یقین نہ کرو, اس لیے کہ افواہیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اس لیے اگر کسی بھائی کو ایک دوسرے سے اختلاف ہو جائے تو آپس میں بیٹھ کے اسے سلجھائیں, اسے اپنے آگے تک نہ پہنچائیں کہ ہماری وجہ سے کوئی دوسروں کو تکلیف پہنچے. سنو, رسول اللہ نے فرمایا اے لوگوں آپس میں اتحاد رکھو, آپس میں ایک دوسرے میں اختلاف پیدا نہ فرماؤ. اس لیے فرمایا مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والا کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی دور رہے گا. اس لیے اے لوگوں جب تک دنیا میں ہیں اختلاف سے بچے, آپس میں رنجش سے بچے, اور حسد و بغض سے بچے. اور اے میرے اسلام کے معزز مکرم محترم لوگوں, سنیں میری آخری بات, بس میں اپنے کلام کو ختم کروں گا. میرے بعد شیخ محترم بھی بیٹھے ہیں اور مولانا بھی ہیں, وقت ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے, لوگ بھی بیٹھے ہیں, کل شادی ہے اور آپ لوگوں کو پھر کل صبح جگنا پڑے گا اہتمام کے لیے. اس لیے بس اسی پہ تمام ہے میری یہ گفتگو کہ آپس میں اتحاد و اتفاق رکھیں اور بچوں کو جہاں تک ہو سکے اسلامی تعلیم دے. آپ کوئی بھی تعلیم دے, آپ کو کوئی نہیں روکتا, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے, کالج میں بھیجیں, کا نام ہے ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے, یقیناً تعلیم دے. رسول اللہ نے فرمایا علم مومن کی گمشدہ شے ہے, اسے جہاں ملے اسے لے لے, جدھر مل جائے علم اسے لے لو, جس جگہ مل جائے علم حاصل کرو, جہاں بھی ملے پڑھ لو, جہاں بھی کتاب لٹریچر ملے جس کی بھی ہو علم حاصل کرو. علم کی حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں کیا گیا ہے, آپ بھی پڑھ سکتے ہیں, ہمارے بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں, علم کے لیے کوئی وقت معین ہی نہیں کیا گیا. فرمایا اطلب العلم, علم حاصل کرو ماں کے پیٹ سے قبر تک, یعنی یہ جو لمبا سفر ہے فرمایا علم حاصل کرتے رہو. بلکہ ایک شیخ نے فرمایا تھا میری تمنا یہ ہے میں مروں تو میں متعلم بن کے مروں, میں چاہتا ہوں مروں متعلم بن کے, یعنی پوری تعلیم پوری عمر میری علم حاصل کرنے میں گزر جائے. تو اپنے آپ کو علم حاصل کرنے میں گزارے, جہاں تک ہو سکے جو بات معلوم نہیں ہے, علمی مسائل, علمی معاشرہ جو ہے, آپ کو وضو, نماز, روزہ, اگر اس کے مسائل نہیں معلوم ہے, مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے جا کے پوچھے. فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے شرمندگی کوئی چیز نہیں ہے, شرم نہ کرو, بے جھجک پوچھو, جو مسائل نہیں معلوم ہے
پوچھیں، اپنے بچوں تک پہنچائیں اسے. جب تک آپ نہ جانیں گے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے. اس لیے اپنے بچوں کو آپ جو بھی تعلیم دے، کوئی سروکار نہیں مجھے، میں چاہتا ہوں اچھی تعلیم دے، مگر اس سے پہلے دین مصطفی کی تعلیم دے، تاکہ آپ کے بچہ کسی معاشرے میں بے دین نہ ہونے پائے، ان کے ایمان کا سودا نہ ہونے پائے، بلکہ ہر میدان میں ہو اپنے دین کی حفاظت کر سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.